बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारी मुकम्मल है और अब इंतजार है तो सिर्फ अमरीकी और ईरानी वफूद का। यह नशिस्त इसलिए भी अहम होने जा रही है क्योंकि 22 अप्रैल की सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:50 पर ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी खत्म हो रही है और सदर ट्रंप दो टोक अल्फाज में ये कह चुके हैं कि जंगबंदी में तौसी नहीं की जाएगी। यह मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि मुज़ाकरात के पहले दौर में दोनों फरीक 47 बरस बाद मुज़ाकरात की मेज पर आमने सामने आए। 21 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर के इख्तिताम पर जब अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कैमरों के सामने आकर एक साथ अच्छी और बुरी खबर सुनाई तो बज़ाहिर ये एक नाकाम मुलाकात का ऐलान था, लेकिन दर हकीकत उसी लम्हे एक नए मरहले का आगाज भी हो चुका था। बैक वक्त नाकामी और पेशरफ्त ने जिसने इस्लामाबाद को आलमी सिफारतकारी के मरकज में ला खड़ा किया। उन मुज़ाकरात में अमेरिका और ईरान के दरमियान बुनियादी इख्तिलाफात वही रहे जो बरसों से चले आ रहे हैं। अमेरिका की ख्वाहिश थी कि ईरान तवील अरसे के लिए जौहरी अफजूदगी तर्क कर दे, जबकि ईरान इसे अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ समझता है। ईरानी मौक़िफ़ यह भी था कि अमरीकी वफ़द ने ऐसे मुतालिबात पेश किए जो ना सिर्फ गैर हकीकी थे बल्कि मुज़ाकराती अमल को सबूताज करने के मुतरादिफ थे। दूसरी तरफ अमरीकी मौक़िफ़ यह रहा कि ईरान लचक दिखाने को तैयार नहीं। यूं बज़ाहिर यह मुलाकात किसी नतीजे के बगैर खत्म हुई, लेकिन उसने दोनों फरीकों के दरमियान बराह रास्त बातचीत का रास्ता जरूर खोल दिया। यही वो नुक्ता था जिस पर पाकिस्तान ने अपनी सिफारती कोशिशों का आगाज किया। इस्लामाबाद ने नाकामी के बयानिए को मुस्तरद करते हुए इसे एक मुकम्मल कामयाबी के तौर पर पेश किया। पाकिस्तानी हुकाम ने इस तासुर को तकवीयत दी कि अगर मुआहिदा नहीं हुआ तो मुज़ाकरात की अगली नशिस्त के लिए दरवाजे भी बंद नहीं हुए। यही सिफारती हिकमत अमली आगे चलकर दूसरे मरहले की बुनियाद बनी। पहले दौर के बाद सबसे अहम पेशरफ्त पसे पर्दा राबितों की बहाली थी। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगामात का तबादला हुआ जिसकी तस्दीक ईरानी हुकाम ने की। उसके फौरन बाद पाकिस्तानी अस्करी और सियासी क़यादत ने एक साथ सिफारती सरगर्मियों का आगाज किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी अरब, कतर और तुर्की के दौरे बज़ाहिर अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन दर हकीकत ये एक मरबूत हिकमत अमली का हिस्सा थे। उसी दौरान खित्ते में दो अहम पेशरफ्तें हुई जिन्होंने मुज़ाकराती माहौल को यकसर बदला। पहली पेशरफ्त लबनान में जंगबंदी थी जो ईरान की दूसरा मुज़ाकराती दौर शुरू करने के लिए एक बुनियादी शर्त तस्वुर की जा रही थी। दूसरी पेशरफ्त आबनाए हरमुज़ का खुलना था जो अमेरिका का एक अहम मुतालिबा रहा। इन दोनों इक़दामात ने एक ऐसा तवाज़ुन पैदा किया जिसमें दोनों फरीक ही अपनी अपनी कामयाबी का दावा भी कर सकते थे और दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर भी आ सकते थे। अहम बात यह है कि ये पेशरफ्तें अचानक नहीं हुई। पाकिस्तान की फ़ाल सिफारतकारी ने उन मामलात को हतमी शक्ल देने में फैसला कुन किरदार अदा किया और यही वजह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ ईरान बल्कि पाकिस्तान की क़यादत का भी शुक्रिया अदा किया और यह इंदिया दिया कि मुज़ाकरात का अगला दौर भी इस्लामाबाद में हो सकता है। लेकिन यह पूरा सिफारती अमल इस कदर सादा नहीं था। आबनाए हरमुज़ के खुलने के फौरन बाद अमेरिका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखने के ऐलान ने सूरत हाल को दोबारा कशीदा कर दिया। ईरान ने उसके रद्द-ए-अमल में आबनाए हरमुज़ को दोबारा बंद किया। अमेरिका ने एक ईरानी तजारती बहरी जहाज पर कब्जा किया और ये वाकयात बज़ाहिर कशीदगी में इजाफे का इशारा थे, लेकिन हकीकत में यह मुज़ाकराती दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली का हिस्सा भी समझे जा सकते हैं। ईरान के अंदर सख्त गिर हलकों का बयानिया भी इसी तनाजुर में सामने आया। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालेबाफ के बयानात से वाज़ेह होता है कि ईरान किसी भी किस्म के दबाव में आकर मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। यूं ईरानी क़यादत ये तासुर देना चाहती है कि वो मैदान में भी कामयाब मज़ाहमत करती रही और मेज़ पर भी, इसलिए वो बैक वक्त जारहाना बयानात भी दे रही है और मुज़ाकरात के दरवाजे भी खुले रखे हुए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका भी मुकम्मल तसादुम से गुरेज़ा दिखाई देता है। ट्रंप के बयानात में अगरचे सख्ती नजर आती है, लेकिन उनके उन बयानात से यह ख्वाहिश भी झलकती है कि किसी न किसी शक्ल में मुआहिदा हो जाए। उन्होंने ना तो इस्लामाबाद आकर मुआहिदे पर दस्तखत करने का इंदिया देकर उससे इनकार किया, जो इस बात का इशारा है कि अमेरिका इस अमल को एक बड़ी सिफारती कामयाबी में तब्दील करना चाहता है। इन तमाम पेशरफ्तों के दरमियान पाकिस्तान का किरदार सबसे ज्यादा फैसला कुन रहा। इस्लामाबाद ना सिर्फ एक मेजबान के तौर पर सामने आया बल्कि एक सहूलतकार और सालिस के तौर पर भी उभरा। पाकिस्तान ने एक तरफ ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल किया, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ रवाबित को बरूए कार लाते हुए दोनों के दरमियान एक काबिल कबूल रास्ता निकालने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशरक़ वस्ता के दौरे भी उसी हिकमत अमली का हिस्सा थे। उन दौरों का मकसद सिर्फ हिमायत हासिल करना नहीं था बल्कि एक वसी इलाकाई शराकतदारी की बुनियाद रखना था ताकि मुस्तकबिल में किसी भी मुआहिदे की जिम्मेदारी मुश्तरका हो। इससे न सिर्फ पाकिस्तान पर दबाव कम होगा बल्कि मुआहिदे की पायदारी के इम्कानात भी बढ़ेंगे। यह पूरा मंजरनामा यह वाज़ेह करता है कि खित्ता एक नए तवाज़ुन की तरफ बढ़ रहा है। जंग के इम्कानात अगरचे मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए लेकिन नुमाया तौर पर कम जरूर हो गए। दोनों फरीक इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि मुकम्मल
تصادم کی بجائے محدود مفاہمت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اسلام آباد ایک بار پھر اس عمل کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ اگلا دور صرف ایک جنگ بندی معاہدہ نہیں بلکہ ایک وسیع تر ڈیل یا کم از کم ایک فریم ورک کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس میں جوہری پروگرام، علاقائی سیکیورٹی، سمندری راستوں کی آزادی جیسے معاملات شامل ہوں گے، اور اس دوران واشنگٹن سے آنے والے اشارے واضح اور پر اعتماد ہیں۔ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ معاملات درست سمت میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ جنگ جیت رہے ہیں اور ایک ایسا معاہدہ تیار ہو رہا ہے جو ماضی کے تمام معاہدوں سے بہتر ہوگا۔ انہوں نے CNBC سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا؟ ناظرین، ٹرمپ کے مطابق امریکی وفد ایک بار پھر اسلام آباد پہنچ رہا ہے، اور اس بار صرف بات چیت نہیں بلکہ کسی ٹھوس نتیجے کی توقع کی جا رہی ہے۔ امریکی میڈیا بھی اسی سمت اشارہ کر رہا ہے کہ وفد روانگی کے قریب ہے اور بدھ کے روز مذاکرات ممکن ہے، لیکن ایران کی جانب سے آ رہے بیانات مختلف منظرنامہ پیش کرتے ہیں۔ ایران نے اب تک مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کی تصدیق نہیں کی۔ ایرانی سرکاری میڈیا دو ٹوک الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ کوئی وفد اسلام آباد روانہ نہیں ہوا اور جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ صرف افواہیں ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ ایران نے اسلام آباد امن مذاکرات میں شرکت کے لیے وفد بھیجنے کی باضابطہ تصدیق نہیں کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان بطور ثالث ایرانی حکام سے مسلسل رابطے میں ہے اور سفارتکاری جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی یہ پوری کوشش ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کامیاب ہو اور خطے میں دیر پا امن قائم ہو۔ اس کشیدگی کے مرکز میں ایک بار پھر آبنائے ہرمز کھڑی ہے۔ امریکہ نے وہاں بحری ناکہ بندی کر رکھی ہے اور ایک ایرانی مال بردار جہاز کو بھی تحویل میں لیا جا چکا ہے۔ ایران کے لیے یہ صرف ایک سمندری راستہ نہیں بلکہ معاشی شہرگ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تہران اس ناکہ بندی کو مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دے رہا ہے۔ ایرانی موقف واضح ہے کہ ناکہ بندی ختم ہونے تک بات چیت بے معنی ہے۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایران دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر کے اور معاشی دباؤ کے ذریعے مذاکرات کو ہتھیار ڈالنے کی میز میں بدلنا چاہتا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب سے وابستہ حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو اس مقام تک پہنچا دیا جہاں وہ خود جنگ بندی کے لیے بےتاب ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پورے منظرنامے میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا لہجہ نسبتاً نرم اور حقیقت پسندانہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ سے کسی کو فائدہ نہیں اور کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر ممکن سفارتی راستہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عوام کو سچ بتایا جانا چاہیے اور غیر حقیقی وعدے کیے جائیں اور نہ ہی زمینی حقائق چھپائے جائیں۔ یہ بیان ایرانی حکومت پر موجود اندرونی دباؤ بھی ظاہر کرتا ہے، جہاں حکومت کو ایک طرف سخت گیر حلقوں کو مطمئن رکھنا ہے اور دوسری طرف عالمی برادری کو یہ یقین دلانا ہے کہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سفارتی حکمت عملی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ اس پورے معاملے کو بہت محتاط انداز سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ وہ ایک طرف تو پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں، روس سے بھی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ہر جگہ ایک ہی بات دہرا رہے ہیں کہ ایران امریکہ کے اقدامات کا جائزہ لے کر ہی کوئی فیصلہ کرے گا۔ ان کے مطابق اشتعال انگیز اقدامات، متضاد بیانات اور بحری مداخلت جیسے عوامل سفارتی عمل کو متاثر کر رہے ہیں، یعنی دروازہ بند نہیں ہوا لیکن مکمل طور پہ کھلا ہوا بھی نہیں ہے۔ ادھر امریکہ کی حکمت عملی مختلف ہے۔ ٹرمپ نہ صرف پر اعتماد ہے بلکہ مسلسل عوامی بیانیاں بھی تشکیل دے رہے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کو روزانہ کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے اور امریکی ناکہ بندی اسے تباہ کر رہی ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں معاہدہ کرنے کی کوئی جلدی نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ جلد کوئی معاہدہ ہو جائے گا۔ ان کے بیانات میں یہ فرق ایک کلاسیکل مذاکراتی حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے جس میں دباؤ برقرار رکھتے ہوئے مذاکرات کا دروازہ بھی کھلا رکھا جاتا ہے۔ ٹرمپ کا ایک اور اہم دعویٰ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق ہے۔ ان کے مطابق امریکی حملوں کے بعد ایران کی جوہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا اور اب وہاں سے یورینیم نکالنا ایک طویل اور مشکل مرحلہ ہوگا۔ وہ 2015 کے جوہری معاہدے کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ نیا معاہدہ اس سے کہیں بہتر ہوگا۔ ان کے نزدیک پرانا معاہدہ ایران کو جوہری ہتھیار تک پہنچنے کا راستہ دیتا تھا، وہ اس بار ایسا نہیں ہونے دیں گے، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو جنگ بندی بھی زیادہ دیر برقرار نہیں رہے گی۔ خود ٹرمپ یہ کہہ چکے کہ اگر بات چیت ناکام ہوئی تو بم دوبارہ گرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بیان اس پورے عمل کی حساسیت کو ظاہر کرتا ہے جہاں امن اور جنگ کے درمیان فاصلہ بہت کم ہے، اور اس دوران ایک اور محاذ پر بھی اہم پیش رفت جاری ہے اور وہ ہے لبنان کا محاذ۔ وہاں شہادتوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے، زخمیوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے۔ انسانی بحران شدت اختیار کر چکا ہے، لیکن اس بحران کے بیچ ایک غیر معمولی پیش رفت ہے اور وہ دونوں ممالک کے درمیان طویل عرصے بعد براہ راست مذاکرات کا ہونا ہے۔
1993 کے بعد پہلی بار ہوا ہے کہ لبنان اور اسرائیل ایک میز پر آئے ہیں اور اس عمل میں امریکہ کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق یہ مذاکرات تعمیری ہیں اور ان کا دوسرا دور بھی متوقع ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو ان مذاکرات کو حزب اللہ کا خطے میں اثر و رسوخ کم کرنے کے تناظر میں ایک تاریخی موقع قرار دیتے ہیں، اور یہ پیش رفت دراصل ایران امریکہ کشیدگی سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ لبنان کا محاذ جنگ کے آغاز سے ہی اس بڑے تنازع کا حصہ رہا۔ اس پورے منظرنامے میں چین بھی متحرک ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے واضح کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کھلی رہنی چاہیے، کیونکہ یہ نہ صرف خطے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی اہم ہے۔ چین فوری جنگ بندی اور سفارتی حل کی حمایت کر رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطے کی طاقتیں بھی ان مذاکرات کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہیں۔ اور ان تمام پیش رفتوں کے بیچ پاکستان ایک بار پھر ایک خاموش لیکن مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلام آباد نہ صرف ممکنہ مذاکرات کا میزبان ہے، بلکہ دونوں فریقوں کے درمیان رابطے کا ایک اہم اور واحد ذریعہ بھی۔ پاکستانی قیادت دونوں ممالک کی قیادت سے مسلسل رابطے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کھل کے پاکستان کے کردار کو سراہتا ہے۔ ایران بھی مکمل طور پہ اس دروازے کو بند نہیں کر رہا، لیکن اب سوال اصل یہ ہے کہ کیا یہ تمام سفارتی سرگرمیاں کسی حتمی معاہدے کی طرف بڑھ رہی ہیں یا صرف وقت حاصل کرنے کی کوشش ہے؟ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں فریق جنگ سے تھک چکے ہیں، لیکن کوئی بھی کمزور نظر نہیں آنا چاہتا۔ امریکہ دباؤ برقرار رکھ کر زیادہ سے زیادہ رعایتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ ایران مزاحمت کا تاثر دے کر اپنی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے۔ اور اسی کشمکش میں مذاکرات کی تاریخیں بدل رہی ہیں، بیانات بدل رہے ہیں، حالات بدل رہے ہیں۔ اسلام آباد میں میز شاید سج چکی ہے، کرسیوں کی ترتیب مکمل ہے، لیکن یہ ابھی تک طے نہیں کہ دونوں فریق کب مذاکرات کی میز پر کتنے بجے آمنے سامنے ہوں گے، کیونکہ بدھ کی ڈیڈ لائن اب زیادہ دور نہیں، جبکہ جنگ بندی ختم ہو جائے گی۔ یوں یہ مذاکرات فیصلہ کن اہمیت اختیار کر چکے ہیں، کیونکہ اگر یہ ناکام ہوئے تو ایک اور جنگ کا حقیقی خطرہ ہوگا۔ موجودہ سفارتی عمل میں ایران اور امریکہ کی جانب سے ایسے لوگ منظرنامے پر نمایاں ہوئے جو پہلے بھی بالواسطہ رابطوں کا حصہ رہے، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ حالیہ مذاکراتی عمل میں ایران کی جانب سے ڈاکٹر علی لاریجانی شریک نہیں ہو رہے، جو ایران کے اندر ایک معتدل اور تجربہ کار شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی شہادت نے نہ صرف ایران کی مذاکراتی حکمت عملی کو متاثر کیا، بلکہ اس خلا نے فیصلہ سازی کے عمل کو بھی پیچیدہ بنا دیا۔ امریکی وفد کے ارکان کے چناؤ سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اس عمل کو سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ امریکی وفد میں جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف شامل ہوں گے، جو پہلے ہی ایران کے ساتھ پس پردہ رابطوں میں رہ چکے ہیں۔ دوسری طرف ایران کی نمائندگی باقر کالباف اور عباس عراقچی جیسی تجربہ کار شخصیات کریں گی۔ باقر کالباف ایران کے سیکیورٹی ڈھانچے کی نمائندگی کرنے والے، جبکہ عباس عراقچی سفارتکاری اور مذاکرات کی باریکیوں کا ماہر سمجھے جانے والے۔ یوں یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ دونوں ملک کے مذاکرات کو آگے بڑھنے کے حوالے سے سنجیدہ ہیں، لیکن دونوں ہی فریق اپنے عوام کو کامیابی کا تاثر بھی دینا چاہتے ہیں، اور کوئی فریق مذاکرات کی میز پہ شکست کا سامنا کرنے پر تیار نہیں۔ خلیج سے لے کے مشرق وسطیٰ تک لاکھوں لوگ اس عمل کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے نتائج صرف سفارتی نہیں بلکہ براہ راست ان کی روزمرہ زندگیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ تیل کی قیمتیں، تجارتی راستے، سیکیورٹی، سب کچھ اس ایک فیصلے سے متاثر ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر دونوں فریق کسی معاہدے تک نہ پہنچے تو آغاز انجام سے برا ہوگا، اور انجام پھر ایک نئے آغاز کا جو ہے وہ منظرنامہ روشن کرے گا۔ برسوں کی کشیدگی، عدم اعتماد اور پراکسی تنازعات کو ایک دستخط سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آبنائے ہرمز جیسے حساس معاملات، لبنان اور دیگر محاذوں پہ جاری تنازعات، خطے میں طاقت کے توازن کی نئی تشکیل، یہ سب ایسے عوامل ہیں جنہیں معمول پر آنے میں وقت لگے گا۔ یعنی اگر اسلام آباد میں کوئی معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو فوری طور پہ جنگ کے اثرات ختم نہیں ہوں گے، بلکہ ایک عبوری مرحلہ شروع ہوگا جس میں ہر قدم ناپ تول کے رکھا جائے گا۔ اعتماد بحال کرنا، معاہدے پر عمل درآمد کرنا، زمینی سطح پر کشیدگی کم کرنا، یہ سب ایک طویل عمل کا حصہ ہوں گے۔ اس لیے اصل سوال صرف یہ نہیں کہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں، یا معاہدہ ہوگا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ اگر معاہدہ ہو بھی گیا تو کیا دونوں فریق اس کو برقرار رکھ سکیں گے، اور کیا خطہ واقعی دیر پا استحکام کی طرف بڑھ پائے گا یا نہیں۔ ابھی کے لیے اسلام آباد ایک بار پھر اس تاریخی لمحے کا گواہ بننے جا رہا ہے جو دنیا کی تاریخ بدل سکتا ہے۔ جنگ بندی ختم ہونے کے قریب ہے، تو ان حالات میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی عمل آگے کس طریقے سے بڑھے گا،